खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। आज सुबह प्रोग्राम नूर सहर में मैं आपके साथ हूँ। आइए देखते हैं कि आज खुदावंद ने कलाम में से हमारे लिए क्या हदायत रखी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम ख़ुसूसन सुबह के वक्त इसलिए हमने डिज़ाइन किया है और इसकी प्लानिंग की है क्योंकि बच्चे स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के लिए तैयार हो रहे होते हैं और बड़े अपने दफ्तर या कारोबार पर जाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। हमारी बेटियां, हमारी बहनें घरों में उनके लिए नाश्ता तैयार करना और दूसरे कामों में मसरूफ़ होती हैं। तो इस वक्त हर कोई खुदा के कलाम को ज़्यादा देर वक्त नहीं दे सकता। तो हमने ये प्रोग्राम का सिलसिला शुरू किया कि उनकी तैयारी करते करते अगर आप इस कलाम को सुन लें या इस पैगाम को अपने काम के साथ साथ लगा लें तो आप कलाम के वसीला से खुदावंद से बरकत हासिल कर सकते हैं। दूसरा हमारा ये मकसद है कि जब आप इसको सुन लें तो आप कोशिश करें कि इस कलाम पर गौर करें और जब गौर करेंगे तो फिर उस पर अमल करने की भी कोशिश करें। तो आइए देखते हैं कि आज खुदावंद के कलाम में से कौन सा हिस्सा हमारे लिए और हमारी रहनुमाई और हदायत के लिए है। मेरे साथ निकालिए मिसाल की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 34 आयत। इसमें लिखा हुआ है, यकीनन वो ठट्ठा बाजों पर ठट्ठा मारता है लेकिन फरोतरों पर फजल करता है। यकीनन वो ठट्ठा बाजों पर ठट्ठा मारता है लेकिन फरोतरों पर फजल करता है। खुदावंद को ठट्ठा बाज पसंद नहीं। ठट्ठा कहते हैं कह कहा लगा कर किसी का मजाक उड़ाने वाले को ठट्ठा बाज कहते हैं। और ठट्ठा करना ये होता है कि किसी का मजाक उड़ाना। ठट्ठा करना, किसी का मजाक उड़ाना, फिर साथ कह कहा लगाकर हाथ पर हाथ मारना, ये ठट्ठा होता है या ठट्ठा करना होता है। और जो ऐसा करता है वो ठट्ठा बाज है। तो लिखा हुआ है कि वो ठट्ठा बाजों पर ठट्ठा मारता है लेकिन फरोतनों पर फजल करता है। जो किसी का मजाक उड़ाते हैं, किसी गरीब की बेहुरमती करते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, उसकी इज़्ज़त को पामाल करते हैं, चाहे वो ज़ुबान से ही उसको ठेस पहुंचाएं। अगर कोई ऐसा करता है तो लिखा हुआ है कि ठट्ठा बाजों पर ठट्ठा मारता है। तो खुदा भी ऐसे मौके पैदा करता है कि वो शख्स जो किसी का मजाक उड़ाता है, उसकी गुर्बत का, उसकी कम अक्ली का, उसके मुख्तलिफ बातें होती हैं इंसान में और कमियां होती हैं, उन कमियों कमज़ोरियों का मजाक उड़ाता है। तो फ़िलहाल क्योंकि वो शख्स जिसका मजाक उड़ाया जाता है वो इतना ताकतवर नहीं होता, इसीलिए कोई भी उसका मजाक उड़ा लेता है, लेकिन ताकतवर का मजाक कोई नहीं उड़ाता। वो गरीब और मफलूज होता है जिसके साथ ये हो रहा होता है। तो लिखा हुआ है कि वो ठट्ठा बाजों पर ठट्ठा मारता है। वो कर लें, वो ठट्ठाबाजी कर लें, वो मजाक उड़ा लें, किसी की बेहुरमती कर लें, किसी को बेइज्जत कर लें, जो करना है कर लें, क्योंकि वो शख्स निहत्ता है, वो जवाब नहीं दे सकता, वो कुछ कर नहीं सकता। तो उसका सहारा, उसका आसरा, उसकी ताकत खुदा होती है। और जब कोई ठट्ठा किसी को करता है तो उसके जवाब में खुदा ऐसे मौके पैदा करता है कि लोग उस ठट्ठाबाज पर ठट्ठा करते हैं।
یہی بات لکھی ہوئی ہے امثال 3 باب اس کے 34 آیت میں کہ وہ ٹھٹھا بازوں پر ٹھٹھا مارتا ہے لیکن فروتنوں پر فضل کرتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو فروتن ہیں، جو حلیم ہیں، ان پر خدا فضل کرتا ہے اور ان کا بدلہ وہ خود لیتا ہے کیونکہ وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ اسی طرح سے ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، زبور اس کا 1 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، کہ وہ آدمی مبارک ہے، خدا کی نظر میں بھلا ہے، جو شیطان کی، شریر کی، ٹھٹھے باز کی جو صلاح ہے اس پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، اور جو گناہ کرتے ہیں، گنہگار ہیں اور گناہ کی طرف لوگوں کو دھکیلتے ہیں، پھسلاتے ہیں، ان کو چکنی چپڑی باتوں سے گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، جو ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آتا، وہ آدمی مبارک ہے، وہ آدمی اچھا ہے، بھلا ہے، خدا کی نظر میں وہ اچھا ہے، وہ مبارک ہے۔ اسی طرح ہم زبور کی کتاب اس کا 18 باب اس کی 24 آیت میں دیکھتے ہیں، لکھا ہے، نیکوکار کے ساتھ نیک ہوگا، جو نیکوکار ہے، جو نیکی کرتا ہے اس کے ساتھ نیکی ہوگی، نیکوکار کے ساتھ نیک ہوگا، اور کج رو کے ساتھ ٹیڑھا، جو مڑ جاتا ہے، جو کجی کرتا ہے۔ کج رو وہ ہوتا ہے جو اپنی زبان سے مڑ جاتا ہے، جو یو ٹرن لیتا ہے، اور جتنے یو ٹرن جس نے لیے اتنے ہی یو ٹرن خدا نے اس کو دیے۔ تو یہ لفظ ہی بڑا خطرناک ہے۔ اور کج رو کے ساتھ ٹیڑھا ہوتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے، جو اپنی بات سے مکر جاتا ہے، جو ساتھ نہیں دیتا، وفادار نہیں۔ یہ انسانی زندگی کے بھی کے لیے لکھا ہوا ہے، دنیاوی طور پر بھی، اور یہ کج روئی یہ خدا کے ساتھ بھی لکھا ہوا ہے کہ خدا کے ساتھ اگر بندہ چل رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، پھر اس کے بعد دہ یکیاں دے رہا ہے، یہ سارا کچھ کرتے کرتے اگر وہ کہیں پہ مڑ جاتا ہے تو وہ کج رو ہے۔ تو وہ لکھا ہوا ہے، نیکو کار کے ساتھ نیک ہوگا، جو نیکی کرے گا اس کے ساتھ نیکی کی جائے گی، لیکن جو اپنی بات سے، اپنے اعمال سے، خدا کے احکام سے مڑ جائے گا اس کے ساتھ ٹیڑھا ہوگا، اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک مثال دینا ضروری سمجھتا ہوں، مجھے ایک ابھی ایک دم سے یاد آ گیا۔ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو بائبل کورس کرنے کے لیے داخل ہوا بائبل کالج میں۔ داخل وہ اس نیت سے نہیں ہوا کہ وہ خدا کا خادم بنے گا، خدا کے کلام کو سیکھے گا، بلکہ داخل وہ اس لیے ہوا کیونکہ اسے، اس کی فیملی کو یہ شوق تھا کہ ہمارا بچہ پڑھ جائے، اور اس بائبل کالج کے لوگ جو تھے، جو ان کی ایڈمنسٹریشن تھی، جو بائبل کالج والے تھے، وہ کسی بھی اپنے اسٹوڈنٹ کو جو پڑھنا چاہتا تھا اس کی فیسیں ادا کرتے تھے، اسے پڑھنے کا ٹائم دیتے تھے، اور اسے وہ انکریج کرتے تھے کہ وہ دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھے۔ اچھا، اب اس کا مقصد بائبل کالج میں جا کے بائبل سیکھنا نہیں، بلکہ اس کا مقصد پڑھائی کرنا تھا کہ میں پڑھ لکھ جاؤں گا اور میں کہیں اچھی جگہ پہ جاب کروں گا، کہیں حکومت کا ملازم بن کے تو میں نوکری کروں گا۔ اب وہ چلا گیا، اس نے وہاں پہ ایف اے کیا، پھر اس نے وہاں پہ بی اے کیا۔ جب بی اے کیا تو وہ بی اے کا جب رزلٹ آ گیا، اس کو سند مل گئی، اس کو ٹرانسکرپٹ مل گیا، تو وہ چھٹی آیا اور پھر اس کے بعد بائبل کالج میں دوبارہ نہیں گیا۔ انہوں نے بڑا پوچھا، اس نے کہا جی نہیں، میرا دل اب نہیں کرتا، میں نے خدمت میں نہیں آنا، لہٰذا میں
मैंने अब नहीं जाना वापस। अब उसके बाद क्या हुआ, ये जो है मुझे इससे याद आया कि कजरों के साथ टेढ़ा होता है। जो मुड़ जाता है खुदा के कलाम से, जो उसको सीखना चाहता है वो सीखने के लिए जाता है, अपना मकसद वो पूरा कर लेता है, लेकिन जो खुदा का मकसद है कि वो मेरी खिदमत करे वो उसे अधूरा छोड़ के आ जाता है। तो उसके आने के बाद क्या हुआ, उसने शादी की, उसने फिर दर दर धक्के खाए, उसने नौकरी के लिए बड़ी जगह अप्लाई किया, लेकिन कहीं पे भी उसे नौकरी ना मिली। वो जहाँ पे भी अगर उसे कहीं नौकरी मिलती तो 3 माह से ज़्यादा वहाँ ना टिकता। कोई ना कोई ऐसा मसला, ऐसा इशू, ऐसी बात हो जाती कि वो वापस फिर घर आ जाता, उसे वो नौकरी से निकाल देते। और अब तक स्टिल उसकी यही पोजीशन है, यही उसकी हालत है। उसकी घर की कोई अच्छी कंडीशन नहीं, उसके पास कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं। अब जाके उसे ये ख्याल आता है, अब कई लोगों के साथ उसने ये इजहार किया है कि अगर मैं खुदा का खादिम बन जाता तो ये सारी चीज़ें जो खुदा ने वादा की हुई हैं अपनी बादशाही की, ये तो मुझे मुफ्त में मिल जाने थी। मैंने रुपए पैसे का लालच किया, मैंने नौकरियों का लालच किया कि मैं अच्छा कहीं ऑफिसर बन जाऊंगा पढ़ लिख के। मैंने खुदा के काम को, उसकी खिदमत को, उसकी तालीम को सीख के मैंने उसे रद्द कर दिया। और कई साल हो चुके हैं और वो इसी तरह से इसी हालत में है। खुदा ने उसे, इतनी बात है, खुदा ने उसे भूखा नहीं छोड़ा, लेकिन खुदा ने उसे खुशहाल नहीं किया अभी तक, क्योंकि उसने खुदा के सामने अब भी इकरार नहीं किया और उसने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी। उसने अपने किए की माफ़ी नहीं मांगी। तो इसलिए लिखा हुआ है कि नेकोकार के साथ नेक होगा और कजरों के साथ टेढ़ा। जो मुड़ जाएगा खुदा भी उसके साथ टेढ़ा हो जाएगा, फिर उसे कुछ नहीं देगा। उसे ऐसी चीज़ देगा कि वो मर ही ना जाए, लेकिन वो खुशहाल नहीं होगा। खुशहाली और रो रपट के गुजारा करने में फ़र्क है। गुजारा करना ये होता है कि पैसे आ गए, खाने की चीज़ें ले आए, जितने पैसे आए उतने की चीज़ें ले ली और फिर सोच सोच के उसको इस्तेमाल किया, सोच सोच के उसको खाया। और खुशहाली ये होती है कि इंसान के घर में सारा कुछ पहले से मौजूद हो। अगर वो 2 रोटियां खाना चाहता है, अगर वो 3 खाना चाहता है तो वो खा सके। ये नहीं कि अगर उसे 3 रोटियों की भूख है तो वो कहे कि जी अब मैं कल क्या करूँगा, मैं ये 1 रोटी सुबह नाश्ते के लिए रख लेता हूँ और चले मैं 2 खा लेता हूँ। ये खुशहाली नहीं, ये गुजारा है और रोटी का गुजारा है। क्योंकि ऐसे लोग रोटी के लिए ज़िंदा रहते हैं, उनके पास कोई विज़न, कोई मिशन नहीं होता। जो बंदा ये कहता है जी कि चलें जी कमाते हैं, मैं अपनी पर्सनल बात बताता हूँ, मुझे ऐसे बंदे पे बड़ा गुस्सा आता है और मुझे वो बंदे अच्छे नहीं लगते जो ये कहते हैं कि जी चलें जी हम तो खाने के लिए कमाते हैं, अब खाना तो आराम से खाएं। अगर आप किसी को बुलाएंगे ना, कोई बैठा होगा या घर पे होगा, आप दस्तक देते हैं, उसका बेल देते हैं, तो कोई ना कोई बच्चा आता है, अच्छा जी अपने वालिद साहब को बुला दें, अपने अब्बू को बुला दें, तो वो कहते हैं जी अब्बू खाना खा रहे हैं, वो खाना खाएंगे फिर आएंगे। अच्छा, इसका मकसद, फिर वो जब आता है बंदा तो कहता है जी बस जी मैंने उसी वक्त आ जाना था, लेकिन मैं खाना खाने बैठा था, क्योंकि हम खाने के लिए ही तो कमाई करते हैं। अगर खाना भी आराम से नहीं खाना तो फिर उस कमाई करने का क्या फ़ायदा। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो सिर्फ खाने के लिए ज़िंदा है। खाना तो जानवर भी खाते हैं, उन्हें वो किसी के घर में हो तो उन्हें खाना दे दिया जाता है,
اگر وہ نہ ہو، جنگل میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، تو خدا انہیں بھوکا نہیں مارتا۔ وہ کوئی بھی جانور ہے، وہ اپنے اپوزٹ جو اس سے کم تر ہے اس کو وہ دبوچ لیتا ہے۔ وہ اپنا چارہ، وہ اپنی خوراک وہ جو ہے وہ کھا لیتا ہے، وہ بنا لیتا ہے۔ بلیاں ہیں وہ چوہے کھا لیتی ہیں۔ اگر کوئی اور اڑنے والا جانور ہے تو وہ کسی پرندے کو پکڑ لے گا۔ اگر کوئی چارہ کھانے والا جانور ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اسے گھاس کو چارہ مل جائے گا۔ تو جو بندے ایسا کہتے ہیں نا کہ ہم کھانے کے لیے زندہ ہیں، یہ کوئی زندگی نہیں۔ کھانا تو آپ نہ بھی کام کریں پھر بھی خدا دے دے گا۔ بہت زیادہ شہروں میں، گلیوں میں بہت فری لنگر ہے، درباروں پر کھانا مل جاتا ہے۔ لوگوں نے آج کل اپنی آخرت سنوارنے کے لیے مختلف طرح کے دسترخوان لگائے ہوتے ہیں کہ آئیں اور مفت کھانا کھائیں۔ تو بڑے لوگ ہیں، اگر کھانا اور زندہ رہنے کے لیے صرف کھانا ہی سب کچھ ہے تو انسان 24 گھنٹے 3 ٹائم وہاں سے کھانا مل جاتا ہے، کھا سکتا ہے۔ درباروں سے ملتا ہے، دسترخوانوں سے ملتا ہے۔ بہت سے ایسی جگہ ہیں، آپ خود جانتے ہوں گے، وہاں پہ لوگ آتے ہیں، کھانا دے کے چلے جاتے ہیں۔ مختلف چوک ہیں شہر میں اپنے شہر کی بات بتاتا ہوں، جہاں پہ مزدور بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب 1 بجتا ہے تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی گاڑی والا آتا ہے اور وہ اتنے لنچ پیک تیار کر کے لاتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے، یہ شاید وہ پہلے سے بندہ بھیجتے ہیں کہ دیکھیں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب کو ڈسٹریبیوٹ کر کے جاتے ہیں لنچ۔ تو وہ جو گھر سے کام کرنے کے لیے مستری یا مزدور آیا، جو کام پہ نہیں گیا، اسے تو مر جانا چاہیے، کیونکہ اسے تو کوئی اب امید نہیں کہ میں کہاں سے کھاؤں گا، کہاں سے کماؤں گا، جب آج میں اپنے مزدوری پہ ہی نہیں گیا، مجھے میری دہاڑی ہی نہیں لگی تو میں کیا کروں گا۔ لیکن وہ بیٹھے ہیں تو خدا دیتا ہے۔ تو وہ نان ویژنری لوگ ہیں، وہ نان مشنری بندے ہیں، ان کا کوئی مشن، کوئی ویژن، کوئی کچھ بھی نہیں، نہ اپنی فیملی کے لیے، نہ کوئی بچوں کے لیے انہیں کوئی فکر ہے، نہ انہیں اپنی فکر ہے، کیونکہ انہیں فکر ہے تو صرف کھانے کی۔ اور جو یہ کہتے ہیں نا کہ بس جی ہم کماتے ہیں کھانے کے لیے، اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ یہ انسان نہیں، یہ جانور ہے، کیونکہ جانور کو بھی صرف کھانا ہی ہوتا ہے۔ انسان جو ہے اسے اور بڑے کام ہوتے ہیں، اس نے خدا کی عبادت کرنا ہوتی ہے، اس نے لوگوں کے کام آنا ہوتے ہیں، اس نے بطور والد اسے اپنی اولاد کی فکر ہونی چاہیے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، وہ بڑے ہو کے کیا بنیں گے، وہ معاشرے میں اس کا کیا مقام ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک جو ویژنری انسان ہے وہ یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے، اور اس کو خیال ہوتا ہے کہ میری بیٹی ہے، میں نے اس کی شادی کرنی ہے، تو جب اس کی بارات آئے گی، جب وہ اپنے گھر جائے گی، میں اسے تحفہ کے طور پہ تحفتاً کیا چیزیں میں اسے دے سکتا ہوں۔ اس کے استعمال کے لیے میں اسے فریج دے سکتا ہوں، واشنگ مشین، بیڈ، میں اسے کیا چیزیں جو ہیں وہ دے سکتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں بطور والدین ہمیں سوچنی چاہیے۔ اور اگر ہم یہی سوچیں کہ چلیں جی ہم زندہ ہیں، روٹی کھانے کے لیے روٹی ہی کھانی ہے، تو روٹی تو یہ کھانا جو ہے وہ تو جانور بھی کھاتے ہیں، وہ نہ بھی کسی کے قابو میں نہ بھی ہوں، کیونکہ جانور ہمیشہ قابو میں ہوتا ہے، یا وہ پیار سے رہ رہا ہوتا ہے کسی کے ساتھ، یا وہ کھانے کے لیے رہ رہا ہوتا ہے۔ تو جس حالت میں بھی جانور کہیں رہ رہا ہوتا ہے وہ قید ہوتا ہے۔ تو وہ اگر کسی کے قابو میں نہیں تو پھر بھی آپ دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں ایسے پرندے ہیں جنہیں کوئی انسان نہیں رکھتا، انہوں نے قید نہیں انہیں کیا ہوا، لیکن پھر بھی وہ زندہ ہیں، اپنی نسل جو ہے اس کو بڑھا رہے ہیں۔ کوے ہیں، اس کے بعد ہدہد ہے، چڑیا ہے، مطلب تمام طرح کے پرندے ہیں۔ آپ جنگلوں کی طرف چلے جائیں، باغوں میں چلے جائیں، وہاں پہ لومڑیاں ہیں، وہاں پہ کتے ہیں جنگلی، سارے بلیاں ہیں، اور نیولے ہیں، سانپ ہیں، ہر قسم کے جانور ہیں۔ انہیں کوئی نہیں کھانا دیتا، کوئی بندہ نہیں جو جا کے انہیں دے کے، لیکن خدا جس نے اس ساری مخلوقات کو پیدا کیا وہ انہیں دیتا ہے۔
اس نے انہیں دینا ہے کیونکہ وہ اس کی مخلوقات ہیں۔ تو بطور انسان، بطور خدا کا بندہ، بطور خاوند، بطور بڑا بھائی، بطور والد، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم صرف اس بات پہ فوکس نہ کریں کہ آئے ہیں ہم نے کھانا کھانا ہے اور ہم کماتے ہیں جی کھانا کھانے کے لیے۔ نہیں، جو بلاتا ہے کوئی اس کی بات سنیں۔ کھانا کوئی ضروری نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کھانے کے لیے زندہ ہیں، کھانے کے لیے زندہ نہ رہیں۔ خوراک انسان کے لیے نہیں، اور چیزیں بھی ہیں اور ذمہ داریاں بھی ہیں۔ جو باقی چیزوں کی فکر میں ہوتا ہے یا انہیں سوچتا ہے، وہ ویژنری ہوتا ہے، وہ اس کے پاس ایک رویا ہوتی ہے کہ میں نے کیا کام کرنے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہم نے کلام جو ہم نے آج پڑھا کہ نیکوکار کے ساتھ نیک ہوگا اور کاجروں کے ساتھ ٹیڑھا۔ جو نیکی کرتا ہے اس کے ساتھ نیکی ہوتی ہے، اور جو مڑ جاتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہوتا ہے جس کی میں نے آپ کو بات بتائی۔ وہ بائبل کالج میں گیا اور چھوڑ کے درمیان میں سے ہی اپنا مقصد، اپنی فارمل ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے جب اس نے BA کر لیا تو بھاگ کے آ گیا، اور پھر خدا نے اسے سرفراز نہیں کیا کیونکہ اس نے توبہ نہیں کی، اس نے اپنے اس گناہ کا اقرار نہیں کیا۔ اور پھر ایک اور حوالہ ہے زبور 138 زبور، اس کی چھٹی آیت، اس میں لکھا ہوا ہے کیونکہ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے۔ بے شک خدا آسمان پہ ہے، وہ بڑا عظیم ہے، سب سے بڑھ کر ہے، اس جیسی کوئی ہستی نہیں، نہ کوئی ہو سکتی ہے۔ وہ واحد ہے، وہ اکیلا ہمارا ایک ہی خدا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ رحیم ہے، وہ کرم کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ رازق ہے، وہ رزق دینے والا ہے۔ اس کی جتنی صفات بیان کی جائیں اتنی ہی اس کے لیے کم ہیں۔ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے اس کی تعریف کے لیے، اس نے کیا کیا پیدا کیا، کیا کیا بنا دیا، کیونکہ وہ بہت بلند ہے، وہ بلندی پہ ہے، اس کا مرتبہ اعلیٰ ہے، لیکن پھر بھی اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہ خاکسار کا خیال رکھتا ہے۔ جو خود کو فروتن بنا لیتا ہے، عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، حلیم ہو جاتا ہے، وہ اس کا خیال کرتا ہے۔ کیونکہ زبور 138 باب اور اس کی چھٹی آیت میں یہی لکھا ہے کیونکہ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے۔ اور جو پہلی ہماری مرکزی آیت تھی کہ وہ ٹھٹھا بازوں پر ٹھٹھا مارتا لیکن فروتنوں پر فضل کرتا ہے۔ تو آئیے آج ہم سیکھیں اور اس کو سمجھیں، سوچیں اس پر کہ ہم کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ وہ کسی بھی حالت میں ہے، چاہے وہ کوئی اپاہج ہے، وہ کم پڑا ہے، اس کا قد چھوٹا ہے، وہ غریب ہے، وہ جس بھی حالت میں ہے، ہم سے کم تر ہے، تو ہم اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ کیونکہ آج اگر ہم اس کا مذاق اڑائیں گے تو خدا بھی ہمارا مذاق اڑائے گا اسی وقت یا کچھ عرصہ کے بعد، لیکن خدا ایسا ضرور کرے گا کیونکہ اس نے لکھا ہے کہ وہ ٹھٹھا بازوں پر ٹھٹھا مارتا ہے لیکن فروتنوں پر فضل کرتا ہے۔ جو عاجز ہوتا ہے، جو حلیم ہوتا ہے، جو فروتنی کرتا ہے، وہ خدا اس کے ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے اور اس کو ہمیشہ وہ برکتیں دیتا ہے۔ آئیے آج کے اس کلام سے ہم سیکھیں کہ ہم فروتن رہیں، ہم جو بھی ہمارے پاس قوتیں ہیں، طاقت ہے، علم ہے، ہم اس میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے اور ہمیں یہ شرف بخشے کہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ آمین۔